एपिसोड 20। घर में वीरानियां अपना तसल्लुत जमा चुकी थी। किसी के हलक से एक निवाला तक नहीं उतरा था। अगर वो किसी बीमारी या हादसे में मर जाती तो घर पर सिर्फ दुख के साए छाते, नदामत और परेशानी की आग हर जहन में ना दहक उठती। नूरपुर की कदीम रिवायती बस्ती में बहन या बेटी का यूं घर से जाना खानदान का सर हमेशा के लिए झुका देने का सबब बनता था। क्योंकि आज तक इतना बड़ा वाक़या रोनुमा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे घर से उठने वाले पहले शोले ने आन की आन में पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। वो मेरी इकलौती और लाडली बहन थी। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उसे छूने वाली हवा गैरत की सांसों को नागवार गुजरती थी। अब ना जाने वो किस हाल में थी। यही ख्याल अपनी संगीन लपेट में जहन को दबोचे रहा और मैं रात भर जागता रहा। कभी कमरे में उसके इस्तेमाल की चीज़ों को खंगालते, कभी खोजियों की तरह सहन में सबक पैरों के हजारों निशानात में से उसका नक्शे पा खोजते, और कभी दीवानों की तरह नूरपुर की गलियों में उसकी नाकाम तलाश में घूमते। दिन चढ़ गया मगर मेरी गैरत का डूबा हुआ सूरज तुलू नहीं हुआ। घर की तीनों औरतों ने अपने दुपट्टे सरों पर कसकर बांधे हुए थे और 10 बजे तक चूल्हे में आग नहीं जलाई गई। हमसाया घरों से नाश्ता पहुंचाया गया जिसे उनके बेहद इसरार पर जहरमार किया गया। मुझसे तो एक रोटी भी मैदे में उतारी ना जा सकी। कमोबेश सबका हाल ऐसा ही था। 10 बजे के करीब मैं घर से निकला। खाले और अमीर नवाज का पता किया। दोनों गायब थे। दीवाने के घरौंदे पर जाकर कुछ देर सा झुका बैठा रहा। उसकी हमदर्दी आमेज बातों का हूँ हाँ में जवाब देते हुए मन में जलती हुई आग को छेड़ता रहा, जो दम बदम बुझने की बजाय भड़कती जा रही थी। दोपहर तक मैं दिल ही दिल में यह फैसला कर चुका था कि परवीन या तो अपनी रजामंदी के साथ अमीर नवाज के साथ चली गई थी, या फिर अमीर नवाज ने उसे किसी तरीके से अगवा कर लिया था। मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी सामना था। भरे पूरे घर में इतनी खामोशी और दीदा दिलेरी से जवान लड़की को अगवा किया जाना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। वो यकीनी तौर पर कमरे से या घर से अपने पैरों पर चलकर निकली थी। सहन में या गली में उसके साथ गैर मुतवक्को हालात पेश आए थे। कोई भी ऐसे हालात रोनुमा नहीं हुए थे जिनके पेश नज़र वो घर से चोरी रात की तारीकी में हमेशा के लिए जाने का फैसला करती। मैं उसे बेपनाह चाहता था। उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। चाचा चाची भी उसकी बात को रद्द नहीं करते थे। उसे इतना एतमाद हासिल था कि अगर वो अमीर नवाज से शादी करने का इरादा रखती थी तो कह देती और हम सब मान जाते। अमीर नवाज ना तो गैर बिरादरी का था, ना ही ओपाश फितरत और मुफलिस था, और ना ही हमारे दरमियान दुश्मनी की खलीज हायल थी। अगर दयानतदारी का मुजाहरा किया जाए तो हकीकत यह थी कि अगर सरदार हयात खान अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगता तो हम बखुशी उसे बात थमा देते। हजार दोस्ती और ताल्लुकात के बावजूद अमीर नवाज बखूबी समझता था कि परवीन पर मैले हाथ तो कजा मैली नज़र भी डालेगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे भी चोरी छुपे परवीन को भगा ले जाने की कोई ज़रूरत ना थी। जब उसकी पोजीशन और किरदार को जहन में खंगाला जाता तो दिल उसकी तरफ से तशकीक ज़दा हो जाता। अगर उसका परवीन के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं था तो वो गायब क्यों था, कहाँ चला गया था? बहरहाल ये तय था कि तवील अरसे से दोनों चोरी छुपे मिलते चले आ रहे थे। गजाला उनकी हमराज थी। परवीन उसे अपने दिल की बात बता दिया करती थी। गजाला की हालत ज़ार बहुत अबतर थी। घर में हर कोई उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा था और लान तान कर रहा था। मैंने बदिक्कत तमाम उससे परवीन और अमीर नवाज के माबैन ताल्लुकात की नौयत दरियाफ्त की थी। उसकी सुनाई हुई रुदात के मुताबिक 2 साल पहले अमीर नवाज ने उसे पहली मरतबा दिलचस्पी की निगाह से देखा था। परवीन ने उसकी हौसला शिकनी नहीं की थी, जिससे शह पाकर अमीर नवाज ने एक ख़त उसे लिखा। परवीन ने यह ख़त गजाला को पढ़ाया था। फिर दोनों अतराफ से खतूत का सिलसिला चल निकला। अमीर नवाज हर सुबह स्कूल के रास्ते में उसे देखने के लिए किसी न किसी बहाने से मौजूद हुआ करता। ख़तों के तबादले के नतीजे में दोनों चोरी छुपे मिलने लगे, मगर उनके दरमियान दीवानगी आमेज दीदनियों और बेसरोपा बातों के अलावा कोई ख़ास बात ना थी। उनकी चाहत ज़ुबानी इजहार तक महदूद थी और गजाला के बकौल दोनों ने अपनी अखलाक़ी हदूद को कभी भी अबूर नहीं किया था। मैंने परवीन को हमेशा बच्ची समझा। वो पूरी कामत के साथ इस तरह मेरी नज़रों के सामने आन खड़ी हुई थी कि मेरी नज़र में दुनिया की तमाम कामतें बेएतबार होकर रह गईं। अमीर नवाज के बारे में मैंने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा था। उसकी अय्याशियाँ देखी थी, मगर ये नहीं सोचा था कि वो अपना मांस खाने पर आमादा हो जाएगा। शाहजी और सरदार बख्त खान की सुइयाँ परवीन के अगवा पर अटकी हुई थी। वो अमीर नवाज को इतना घटिया और बदकमाश फितरत समझने पर आमादा ना थे। इसके बावजूद वो खुद शशोपंज का शिकार थे और मेरी रहनुमाई करने से माजूर दिखाई दे रहे थे। पुलिस वाले बेनीले मराम गए थे।
کرما پاوالی یا کوئی بھی اہلکار دوبارہ نورپور میں دکھائی نہیں دیا۔ چونکہ سردار حیات خان کے بیٹے کا نام اس واقعے سے منسلک ہو چکا تھا، اس لیے جو بھی ہوتا وہ ہمارے ساتھ نہ دیتے۔ اب تو انہیں بڑا مضبوط جواز مل گیا تھا کہ ہم نے پرچہ کٹوانے اور قانونی کارروائی کروانے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ البتہ سردار حیات متفکر تھا۔ وہ اس آگ کی تپش اور طاقت کو بخوبی جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی شدید خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اگر وہ گھر پہنچنے سے پہلے مجھے یا چاچے چراغ کو دکھائی دے جاتا تو اس کا زندہ بچنا محال تھا۔ مرگ کی چٹائی 2-3 دنوں بعد سمیٹ لی جاتی ہے۔ غیرت کے جنازے پر کبھی بھی مٹی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ کریت کر شعلوں کو ہوا دی جاتی ہے اور اپنے تن بدن کو اس آگ کے سیک پر کباب کیے رکھا جاتا ہے۔ میرے گھر کی صورتحال بالکل ایسی ہی تھی۔ اس عزت پاش واقعے کو گزرے 3 روز ہو گئے، مگر نہ تو پروین اور امیر نواز کا کوئی سراغ ملا اور نہ ہی آہو بکا اور سسکیوں کو قرار آیا۔ بات نورپور سے نکل کر اطراف کے دیہاتوں میں پھیل گئی اور چاچے اور چاچی کے ملنے والوں کی آمد کا ناگوار سلسلہ چل نکلا۔ لوگوں کی ہمدردی بھرے جملے تیز نشتر بن کر دل و دماغ کو چھلنی کر کے رکھ دیتے، مگر زبان دانتوں میں رکھ کر سینکڑوں سننا پڑتی اور یقین دلانا پڑتا کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی، بلکہ کسی بے غیرت دشمن نے اسے اغوا کیا ہے۔ سردار حیات اور ہمارے گھر میں دشمنی کے واضح اثرات نمودار ہو چکے تھے، حتیٰ کہ بات چیت کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا تھا۔ سردار بخت خان، امان اللہ قریشی اور سائیں دلجیت شاہ افسوس کرنے کے لیے آئے، مگر وریام خان اور حیات خان نے دوبارہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھا۔ جمعے کے روز جب سبھی دکانیں بند تھیں اور میں بخشو لوہار کی دکان کے باہر دھرے ہوئے ہماچے پر پہلو کے بل نیم دراز تھا، میری نظروں کے عین سامنے سفید رنگ کی ہونڈا ایکارڈ آن رکی۔ میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کار سے شناسائی کی ایک موہوم سی رمق جاگی، مگر جو ہی پچھلا گیٹ کھلا اور میرو شاہ کی شکل دکھائی دی، مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں اس کار میں بیٹھ کر میڈم شکیلہ کی کوٹھی سے نکلا تھا اور لاری اڈے پر گیا تھا۔ چونکہ گزشتہ ایام میں میرے ذہن پر ہمہ وقت پروین چھائی رہی تھی، اس لیے مجھے میڈم ایک پل کو بھی یاد نہیں آئی۔ میڈم کی دی ہوئی خطیر رقم میرے ٹرنک میں جوں کی تو پڑی ہوئی تھی۔ جو ہی میرو شاہ کی شکل دکھائی دی، مجھے ملتان میں بیتے ہوئے پر عذاب لمحات یاد آئے۔ میں چارپائی سے اترا اور باہیں کھولے اپنی جانب آتے میرو شاہ سے لپٹ گیا۔ اب تک شاید کوئی غمگسار نہیں ملا تھا، اس لیے اس سے گلے ملتے ہی آنسو چھلک پڑے اور میں بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ گھبرا گیا، مجھے خود سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر میری گرفت سے نکلنا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ قدرے بلند آواز میں بولا، اڑے غنچے، بولے بھی تو، کس نے ہاتھ ڈالا تجھ پر؟ جاتی کی ہے کیا؟ قسم ماڑے کو اپنی ماں کی، خون کر دے گا اپن اس کمجات کا، پر تو بولے تو صحیح نا۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ نہ میرا رونا تھمتا ہے اور نہ ہی میں کچھ بتاتا ہوں، تو اس نے ڈرائیور کو بلا لیا۔ دونوں نے مل کر مجھے کار کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور غیر معمولی مستعدی سے کار موڑ لی۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، جانا چاہیے یا نہیں۔ میں تو بس سر جھکائے بیٹھا رہا، گرد و پیش سے لا تعلق تھا۔ قریشی موڑ سے نکلتے ہی کار کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ مظفر گڑھ کے قریب ایک جگہ پر میرو شاہ نے قدرے بلند آواز میں کہا، ماڑے مٹھو، ادھر ایک جانب کو اڑن کھٹولا روک دے ہوئے ہے، یہاں سگنلز آ رہے ہیں ماڑے فون پر، ہاں ادھر ہی روک دینا۔ میں چونکا، شیشے سے جھانک کر دیکھا۔ ہم مظفر گڑھ شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور مضافاتی آبادی کے بکھرے بکھرے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ کار رک گئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، اڑے ماڑے لاڈے میاں، آپ بول بھی دے وے کہ یوں جنانیوں کی طرح کیوں ٹسوے بہاوے، کیا تکلیف ہوئے تیرے کو؟ میں شاہ جی اور بخت خان کی طرف سے قطعی طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ پروین کی تلاش میں دونوں اپنے تمام تر خلوص اور طاقت کے میرے کسی کام نہیں آ سکے تھے۔ وہ میری طرح اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ ایسے میں میرو شاہ کی آمد میرے لیے بہت بڑا امکانی سہارا ثابت ہوئی۔ میں نے ڈرائیور کی پرواہ کیے بغیر اسے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی رام کہانی کہہ سنائی۔ امیر نواز اور پروین کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا بلا کم وکاست بتا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، ہائے غنچے، یہ تیرے کو کن مصیبتوں نے دیکھ لیا ہوئے، ایک سے بھاگے تو دوجی تیار ملت ہے۔ ہائے ہائے، کرما والا کبھی کسی کو ایسی بے عزتی کا منہ نہ دکھلاوے تو بھلا ہے۔ اس دوران اس نے اپنے ننھے سے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا۔ وہ چونکہ میرے بے حد قریب بیٹھا تھا، اس لیے اسپیکر سے پھوٹنے والی میڈم کی آواز پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ پھر میرو شاہ نے مختصر الفاظ میں اپنے
مخصوص انداز میں میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا۔ میڈم نے کچھ پوچھا، کچھ باتیں کی، پھر میرو شاہ نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ موبائل فون پکڑا اور کان سے لگایا۔ میڈم کی مترنم اور پر اعتماد آواز سماعت میں اتری۔ شہریار، مجھے بہت دکھ ہوا، یقیناً ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب جب کہ ہو چکا ہے تو اس کے ہونے کے دکھ سے نکل کر اس کے ازالے کے لیے توانائیاں صرف کرنی چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر فوراً مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہی، اس لیے میں نے کہا، جی میڈم، میرے خیال میں تمہاری بہن کو اغوا کیا گیا ہے اور یہ کام سائیں بھی کر سکتا ہے۔ کیا تم نے اس رخ سے سوچا اب تک؟ میں چونکا۔ سائیں؟ یعنی سائیں دلجیت شاہ؟ ہاں وہی، لیکن اگر اس نے اغوا کیا ہے تو پھر امیر نواز کہاں گیا؟ میڈم رائے دینے کے بعد خود ہی متضاد سوچ میں الجھ گئی۔ میں چند وجوہات کی بنا پر نورپور میں نہیں آ سکتی، ورنہ وہاں آ کر تمہاری مدد کرتی۔ تم ایسا کرو کہ دلجیت پر پکا ہاتھ ڈالو اور اس سے اگلوانے کی کوشش کرو کہ اس نے تمہاری بہن کو اغوا کرنے کے بعد کس کے حوالے کیا ہے۔ اگر تم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہاری بہن جانے اور میں جانوں، ایک ہی دن میں اسے بازیافت کرا کر تمہارے حوالے کر دوں گی۔ مگر میں دلجیت شاہ سے کس طرح پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے ہاتھ تو بہت لمبے ہیں۔ یہ کام تم نے کس طرح کرنا ہے یہ تم پر منحصر ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ یہ بتا دیتی ہوں کہ تمہارے خانزادے بھی اس کے پارٹنر ہیں۔ اس کی پشت پناہی سردار حیدر خان کرتا ہے۔ جو بھی کرنا نہایت رازداری سے کرنا۔ میڈم، کیا آپ کو یقین ہے کہ دلجیت شاہ نے ہی؟ ہاں، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بہت کمینہ انسان ہے، نہ ہی آسانی سے زبان کھولنے والا ہے وہ۔ تم پکا ہاتھ ڈالو گے، اپنا کام کرنے کے فوراً بعد میرے پاس چلے آنا، ورنہ اس کے اندھے مرید اور حصے دار خانزادے تمہاری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ مگر میڈم، وہ میری بہن کو کیوں اغوا کرے گا؟ اس بات کا تجھے بہت جلد علم ہو جائے گا۔ میڈم کے لہجے میں قدرے مختلف نوعیت کا چلن چھپا ہوا تھا۔ شہریار، بھلو کا پٹھا آسانی سے کچھ نہیں بتائے گا، تمہیں دھوکہ دینے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اور مجھے سچ جھوٹ کا پتہ کیسے چلے گا؟ تم نے اسے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اس نے تمہاری بہن کو کس کے حوالے کیا ہے۔ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، انگلیاں ٹیڑھی کرنے کے ساتھ ساتھ تم اپنے دماغ کے گھوڑوں کو سیدھی راہ پر دوڑا دو گے۔ وہ صرف 3 آدمیوں کو سپلائی دیتا ہے، سردار حیدر خان، فقیر و مکسی اور جی ایم کو۔ اگر ان تینوں کے علاوہ کسی کا نام اس کی زبان پر آئے تو سمجھو کہ جھوٹ پکتا ہے۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ سردار حیدر خان؟ فضول حیرانی مت دکھاؤ، تم سب کو جانتے ہو، مگر حقیقت میں کسی کو بھی نہیں جانتے۔ یہ دعا کرو کہ اس نے تمہاری بہن کو سردار حیدر خان کے حوالے نہ کیا ہو، ورنہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ دوسرے دونوں میری مٹھی میں ہیں۔ میڈم نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اب میں فون بند کری ہوں، جو باتیں کہہ چکی ان پر عمل کرو اور وقت ضائع نہ کرو، ورنہ تمہاری بہن بہت دور چلی جائے گی۔ ممکن ہے دیر ہونے کی صورت میں وہ میری دسترس سے بھی نکل جائے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بائے۔ میڈم نے فون بند کر دیا اور میں چند لمحوں تک موبائل کان سے لگائے بیٹھا رہا۔ پھر میرو شاہ کو تھماتے ہوئے بولا، میڈم کہتی ہے کہ ماڑے کانوں نے سب کچھ سن لیوت ہے، وہ جو کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے، اس کے حکم پر عمل کرو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میرو شاہ نے ڈرائیور کو گاڑی موڑنے کا حکم دیا۔ چوک قریشی پہنچ کر میرو شاہ نے گاڑی رکوائی اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، لے بے غنچے، ویگن پر بیٹھ کر نورپور چلا جاوے۔ اور ہاں، تیرے کو اتنا بتا دیوت ہے کہ میرو شاہ جب تک تیرے کو سوچنا ہے تب تک تیری بہن اس دنیا سے چلی جاوت ہے۔ جو کرنا ہے ان باجوں سے کرو۔ تیرے کو میڈم شکیلہ پیار کرے ہے تو اس کا مطلب یہ ہووت کہ تم سے زیادہ طاقتور خانزادے نہ ہوئے ہیں۔ میڈم میدان میں نکل آوے تو ان لانڈوں کی ایسی کی تیسی ہو جاوے گی۔ ڈر کاہے کا، رب کی جات کا۔ بندہ تو ایک 7 روپے کی گولی کو بھی روکنے کا نہ ہوئے، آزما کر دیکھ لیوے ہے۔ میں کار سے اترنے لگا تو اس نے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ارے ظالم، تیرے پاس کوئی ٹھاکا شاکا ہووت ہے؟ ساتھ ہی اس نے داہنی شہادت کی انگلی کو مخصوص حرکت دیتے ہوئے پستول کا اشارہ کیا۔ نہیں تو؟ اس نے جلدی سے قمیض کا اگلا پلو اٹھایا، نیچے پہنے ہوئے سلوکا نما چولے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ننا سا پستول نکال کر مجھے تھما دیا۔ دوسرے جیب میں سے 20 کے قریب گولیاں بھی نکال کر میری جھولی میں ڈال دی۔ اڑے لاٹے، یہ میگزین والا اصلی ولایتی پستول ہوئے ہے، 100 گولیاں چلاوے تب بھی گرم نہ ہوئے ہے۔ لے جا، آگ بن جا، جو بھی تیرے راستے میں آن کھڑا ہوئے
اسے آگ لگا دے وقت، جا ماڑے، جا لڑے احتیاط سے۔ میں نے عجیب سے احساسات سے مغلوب ہو کر اسے دیکھا اور پھر احتیاط سے پستول اور گولیوں کو اپنے لباس میں چھپا لیا۔ دونوں سے ہاتھ ملا کر ویگن اسٹینڈ کی طرف چل دیا۔ ویگن نورپور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کی واپسی میں خاصی دیر تھی۔ میں ویگن اڈے والے ہوٹل میں جا بیٹھا۔ چائے کا آرڈر دے کر میرو شاہ اور میڈم کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اتنا اہم نہیں تھا جتنا ان دونوں نے مجھے اہم بنا دیا تھا۔ میں نے بے دہانی میں اپنی بغلی جیب کو ٹٹولا۔ پستول کی موجودگی کا احساس بڑا جاندار تھا۔ ایک آگ میرے دل میں دہک اٹھی، دوسری آگ فولادی پرزے کے اندر بھڑک نکلنے کو بےتاب تھی۔ چائے سے پہلے عزت خان اور شیدو پہنچ گئے۔ میرا اترا ہوا چہرہ اور ناگفتگو حلیے کی بدولت وہ فی الفور سنجیدہ ہو گئے اور انہوں نے روایتی جملے بازی نہیں کی۔ عزت خان نے اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر مستصفر ہوا۔ استاد خالے کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ استاد شرف منظور درزی کے پاس جاؤ گے؟ شیدو نے پوچھا۔ وہ مجھ سے بلاواسطہ طور پر عاشی کو دیکھنے کے لیے جانے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے منہ بنایا۔ نہیں یار، میں نورپور جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ ویگن کی روانگی کا وقت ہو گیا اور عزت خان نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا جھکا ہوا سر اور ڈھلکا ہوا بدن متحرک ہو گیا۔ طویل سانس حلق میں اتارتے ہوئے ہماچل سے اترا اور ویگن کے پائیدان پر آن کھڑا ہوا۔ شیدو نے میرے لیے ویگن میں بیٹھنے کی جگہ بنانے کی کوشش کی تو میں نے اسے روک دیا۔ میں کھلی ہوا میں کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ میں نے پستول اور گولیاں اپنے ٹرنک میں چھپا دی۔ سبھی گھر والے ڈیرے پر گئے ہوئے تھے۔ گزشتہ چند دنوں سے مال مویشی کی چنتا بھی ان کا تھی۔ انہیں سنبھالنا ضروری تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ ہمسایوں نے 2-3 دن تک پانی چارے کا انتظام کیا رکھا تھا۔ زیادہ دنوں تک اپنا معمول کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیرے کے کام کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ ویسے بھی زندگی جس حال میں ہو اسے دھکیلنا تو پڑتا ہی ہے۔ میں گھر میں اکیلا تھا۔ یاد آیا صدف بی بی نے آنے کا کہا تھا مگر آئی نہیں تھی۔ پھر خیال آیا کہ اس کے آنے سے پہلے ہی یہاں کے حالات بدل گئے تھے۔ وہ آنا چاہتی بھی تو کس طرح آ سکتی تھی؟ صدف کی طرف میرا دھیان زیادہ دیر تک نہ رہ پایا۔ میں اپنی آگ میں لوٹ آیا۔ میڈم اور میرو شاہ کی ہدایات کے بارے میں سوچنے لگا۔ میڈم اتنی بڑی بات بغیر کسی ثبوت کے کیسے کہہ سکتی تھی کہ پروین کے اغوا کے پیچھے دلجیت شاہ کی کمینگی جاگزیر تھی؟ کیا دلجیت اس کا دشمن تھا اور وہ میرے ذریعے سے اپنے دشمن کو زخم پہنچانا چاہتی تھی؟ میں نے چاچی وغیرہ کے آنے تک بہت سوچا مگر کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نہ تو میڈم کو اچھی طرح جانتا تھا، نہ دلجیت اور نہ ہی خانزادوں کو۔ کھانا زہر مار کیا اور لیٹ گیا۔ نیند حسب سابق آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں بند کرتا تو پروین کی شبیہ ابھر کر سامنے آ جاتی۔ کبھی روتی پیٹتی دکھائی دیتی، کبھی آنسو بہاتی تو کبھی ایک دم ساکت اور سپاٹ۔ وہ بولتی نہیں تھی، مجھے بتاتی نہیں تھی کہ وہ کہاں ہے، بس یکٹک مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ ایسے میں خالے کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑتا، اپنی عقل کے مطابق مشورے اور دلاسا دیتا، کوئی راہ نکالنے کے لیے ہاتھ پیر مارتا، مگر وہ کہیں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ موبی کے غیر متوقع قتل پر خوفزدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ یہ بھی بعید نہ تھا کہ وہ لاہور یا کراچی کی طرف نکل گیا ہو۔ چونکہ وہ ماہر ڈرائیور تھا اسی لیے اسے بآسانی کہیں بھی نوکری مل سکتی تھی۔ ڈرائیوری کے وسیع عریض فیلڈ میں رہائش اور طعام کی سہولتیں بآسانی حاصل ہو جاتی تھیں۔ میں فطرتاً بزدل نہیں تھا۔ میں نے کالج کے دنوں میں اپنی تنظیم کے کارندوں کے ساتھ مل کر خوفناک مشن انجام دیے تھے۔ بہت کچھ سیکھا تھا۔ نورپور میں آتے ہی میں ہر اس کام سے تائب ہو گیا تھا جو میرے لیے یا پروین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ میری احتیاط روی کام نہیں آئی تھی۔ میری جان سے پیاری پروین اس وقت ناکردہ گناہوں کی پاداش میں نہ جانے کس عذاب سے گزر رہی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دلجیت شاہ کی سرگرمیاں بھلے میری نظر میں مشکوک تھیں مگر مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لڑکیوں کو اغوا کرتا بھی تھا تو نورپور سے دور واردات ڈالتا ہوگا۔ میڈم کی سوچ اس کے برعکس تھی۔ وہ مصر تھی کہ دلجیت نے ہی پروین کو اغوا کیا ہے۔ آدھی رات کا عمل تھا جب کوئی بھی فیصلہ نہ کر پاتے ہوئے میرا دماغ پھٹنے کو آ گیا۔ بے اختیار میں خود کو لان تان کرنے لگا۔ میری جوانی لاحاصل، میری طاقت نامراد۔ جو مرد اپنی بہن یا بیٹی کو تحفظ نہ دے سکے اس کا جینا اور مرنا ایک برابر ہوتا ہے۔ میں نے بے رحمی سے سوچا، تو کیا مجھے مر جانا چاہیے؟ خالہ کہتا تھا کہ پڑھا لکھا بندہ کچھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ بزدل ہوتا ہے، سوچنے میں قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب اس کے ہٹ پیر ہلتے ہیں اور پھر وہ منہ کی کھا کر اپنے بستر میں چھپ جاتا ہے۔ میرے ذہن میں آندیاں سی چلنے لگی، کیا میں واقعی ایسا ہوں؟ پڑھ لکھ کر میں نے اپنے خاندان کو بٹا لگا دیا۔ میں نے خود کو ٹٹولا۔ دلجیت آسان شکار نہیں تھا۔ سردار حیدر خان پر ہاتھ ڈالنا تو کجا، اس تک پہنچنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ میں کیا کروں؟
اسی ادھڑ بن میں غرق تھا کہ صحن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور جست پڑنے کے سے انداز میں باہر کی طرف بھاگا۔ صحن کے شمالی گوشے میں پانی کے گھڑے رکھنے والی گھڑونچی پر کسی کو جھکے دیکھا۔ آدھے چاند کی روشنی میں پہلی نظر کو باور ہو گیا کہ وہ شانو تھی۔ وہ ایک گھڑے پر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے چند لمحے انتظار کیا مگر وہ جوں کی تو کھڑی رہی۔ پانی بھر رہی ہوتی تو پانی کٹورے میں ڈال کر سیدھی ہو جاتی۔ میں جلدی سے اس کے عقب میں پہنچا۔ پتہ چلا وہ گھڑے پر ماتھا ٹکا ہچکیاں لے رہی ہے، رو رہی ہے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شانو، پگلی ہو گئی ہے کیا؟ میری طرف دیکھو۔ اس نے چونک کر ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، سیدھی ہوئی اور پیروں پر پلٹ کر مجھے گھورنے لگی۔ کیا بات ہے شانو، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے جیسے میری بات ہی نہ سنی ہو، بس مجھے دیکھتی رہ گئی۔ میرے جھنجھوڑنے پر اس نے سرد آنکھ سینے میں اتاری۔ ہم دونوں بہنیں تمہارے بھروسے پر اکڑ کر چلا کرتی تھیں۔ آج پتہ چلا کہ تم اپنی بہن کو بچانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ اس کی شعلے اگلتی زبان نے مجھے زمین میں گاڑ دیا۔ مجھ پر ایک نگاہ عجب ڈال کر وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی اور پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی ہنسی نے میرے روئے روئے میں وہ زہر اتار دیا جس نے آن کی آن میں مجھے خاکستر کر دیا۔ میں جو فیصلہ آدھی رات تک نہیں کر پایا تھا، اس کے ایک جملے اور خون آشام ہنسی نے کر دیا۔ چاچا چراغ بوڑھا تھا، زیادہ زور لگاتا تو کھانسنے لگتا، انجر پنجر ہل کر رہ جاتا تھا، مگر اس کے کانوں میں پروین کے ساتھ جو ہی امیر نواز کا نام پڑا تھا، اس نے حیات خان سے کہہ دیا تھا کہ میں پرچہ نہیں کٹواؤں گا بلکہ اپنے مجرم سے خود نمٹوں گا۔ اس کے بوڑھے دل نے غیرت کی آنچ پر جوانی کا پلو تھام لیا تھا۔ میرے جواں دل میں ابھی اندیشے تھے۔ مجھے اپنے وجود سے ایک لمحے کو گھن آئی اور میں دانت پیس کر اپنے کمرے کی طرف لپکا۔ میرے انگ انگ میں غیر معمولی مستعدی بھر گئی تھی۔ ملتان کالج کے ہاسٹل میں لی گئی تربیت آج کام آنے والی تھی۔ میں نے میرو شاہ کا دیا ہوا پستول نکالا، اسے بنظر احتیاط چیک کیا اور میگزین لوڈ کر کے بغلی جیب میں ڈال لیا۔ ننا سا جرمن ساختہ پستول دیکھتے ہی اس کی موت آگینی کی خبر ہو جاتی تھی۔ یہ آٹومیٹک تھا۔ پہلی گولی چڑھانے کے لیے بولٹ کھینچنا پڑتا تھا، پھر خودکار انداز میں گولیاں میگزین سے نکل کر اسٹروک پن کے سامنے آتی جاتی اور ٹریگر دبانے پر موت بانٹنے لگتی تھیں۔ میں نے اضافی گولیاں بھی اٹھا لی۔ آنے والے وقت میں کس طرح کے حالات سے دو چار کی ہو سکتی تھی، اس خیال کے پیش نظر میں نے میرو شاہ کی دی ہوئی نوٹوں کی گڈی نکالی، پن نکال کر آدھی جیب میں اور آدھی ٹرنک میں رکھ چھوڑی۔ خالے کا تحفہ نظر آیا تو میں نے خنجر بھی اٹھا لیا۔ وہ تقریباً 9 انچ پھل والا 2 دھاری خنجر تھا جس کا دستہ کلپ لاک والا تھا۔ ہاتھ میں پکڑ کر کلپ چڑھایا جاتا تو وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی چھینا جا سکتا تھا۔ وہ خوبصورت اور نفیس چرمی کور میں لپٹا ہوا تھا اور اسے بآسانی پنڈلی کے ساتھ تسموں کی مدد سے باندھا جا سکتا تھا۔ میں نے خالے کو کئی مرتبہ پنڈلی پر باندھتے ہوئے دیکھا تھا۔ کرکٹ کھیلنے والے جاگرز بوٹ پہنے، منہ پر ٹھاٹا باندھنے کے لیے سیاہ پھولدار صافہ اٹھایا اور ناقدانہ انداز میں اپنا جائزہ لیتا ہوا میں کمرے سے نکل آیا۔ چاند اپنا آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا تھا جب میں دلجیت شاہ کی حویلی نما رہائش گاہ کے عقب میں کھڑا ڈھاٹا باندھ رہا تھا۔ اس سمے میں بھول گیا تھا کہ امیر نواز کون تھا، پروین کے ساتھ ہی کیوں غائب ہوا تھا، دلجیت کے اثر و رسوخ کی طاقت کیا تھی۔ میں تو بس یہی جانتا تھا کہ مجھے مرنا ہے یا دلجیت سے دریافت کرنا ہے کہ اس نے پروین کو کس بغیرت کے حوالے کیا تھا۔ مجھے اس سے بھی سروکار نہیں تھا کہ میڈم شکیلہ نے سچ کہا تھا یا اس نے کس برتے پر اتنا بڑا الزام دلجیت پر لگایا تھا۔ میں نے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا، بولٹ کھینچ کر گولی چڑھائی اور حفظ ماتقدم کے طور پر میں نے پارکنگ کی دیوار سے جھانک کر مزار کے صحن اور ہال کی کھلی ہوئی کھڑکی کا جائزہ لیا۔ نہ کوئی شخص دکھائی دیا اور نہ ہی ہال کی بتیاں روشن تھیں۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی اس چھت پر چوروں کی طرح چڑھ چکا تھا۔ پہلے ننگے پیر تھا، بآسانی چڑھ گیا تھا، اب میں نے سپورٹس جاگرز پہن رکھے تھے۔ کچھ دقت ہوئی مگر چڑھ گیا۔ احتیاط سے جھانک کر دیکھا، سوئے ہوئے محل میں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں کمروں اور برآمدوں کی سانجھی منڈیروں پر چلتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ انہی سیڑھیوں کے نیچے دلجیت کا کمرہ تھا جس میں اس وقت وہ اپنی کسی بیوی کے ساتھ محو استراحت تھا۔ اس کے کمرے کی بتی گل تھی یا زیرو کا بلب روشن تھا جس کی روشنی باہر تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میں دبے پاؤں سیڑھیاں اتر کر برآمدے میں آیا۔ حویلی 3 طرف سے کمروں اور چوتھی جانب سے بڑے ہال سے گھری ہوئی تھی۔ ہال کے ساتھ ہی حویلی سے نکلنے کے لیے بڑا آہنی گیٹ نصب تھا۔ میں اوکھلی میں سر دے چکا تھا، سر کو بچانے کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا تھا اور بجا طور پر میں اس وقت سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ آگ آندھی ہوتی ہے۔ میرے اندر بسیرا کرنے کے بعد اس نے میرے ادراک کی آنکھیں بھی بند کر دی تھیں۔ میں پستول ہاتھ میں لے کر دروازے تک پہنچا، دھکیل کر دیکھا۔ میری خوش بختی عروج پر تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے تھوڑا سا دھکیل کر اندر جھانکا۔ 0 واٹ بلب کی نیلگو روشنی میں جہازی سائز کے بڑے سے بیڈ کے عین وسط میں دلجیت سائیں پہلو کے بل لیٹا دکھائی دیا۔
اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میں بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سائیں دلجیت کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اور ہلکی آواز میں گونجنے والے خراٹے اس کی گہری نیند کی خبر دے رہے تھے۔ کمرے کی تعمیر دیہاتی طرز کی تھی، جبکہ تزئین جدید خطوط پر کی گئی تھی۔ فرش پر بہت نرم قالین تھا۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا، چٹخانی چڑھائی اور بیڈ کا چکر کاٹ کر سائیں کے چہرے کے رخ پر آن کھڑا ہوا۔ وہ گہری نیند میں غرق تھا۔ میں تیزی سے بیڈ کے دوسری جانب پہنچا۔ چونکہ میں نے ربر کے سول والے سپورٹس جاگرز پہن رکھے تھے اور فرش پر دبیز قالین بچھا تھا، اس لیے میرے چلنے پھرنے سے مطلق آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے جگانے سے پیشتر اس کی کمرے کی تائرانہ تلاشی لینا مناسب جانا۔ بیڈ کے برابر دیوار کے ساتھ قالین کے ہم رنگ صوفے پڑے تھے۔ ایک صوفے پر چھوٹے سائز کی چمکدار سیاہ گن پڑی تھی جس میں میگزین چڑھی ہوئی تھی، ساتھ ہی ایک ڈائری اور جیبی رومال دھرا تھا۔ شیشے کی چھوٹی سی تپائی پر بوتل اور نقرے گلاس پڑا تھا۔ بوتل پر غیر ملکی شراب کا لیبل دیکھ کر لمحے بھر کو میرے دل میں دلجیت شاہ کے لیے کراہیت کا جذبہ نمودار ہوا، مگر میں نے اپنی توجہ بٹنے نہ دی۔ گن اٹھا کر بیڈ کے نیچے رکھ دی تاکہ کسی بھی ناگہانی صورت میں وہ مجھ پر غلبہ پا کر اپنی گن تلاش نہ کر سکے۔ کمرے میں بیڈ کے عین سامنے والے گوشے میں خوبصورت ٹی وی ٹرالی میں سجا ہوا تھا۔ 21 انچ کا ٹی وی اور VCR تھا۔ ٹی وی ٹرالی پر دونوں کے ریموٹ اور ان گنت ویڈیو کیسٹس رکھے تھے۔ میرے لیے دلجیت شاہ کا پینا پلانا اور ویڈیو دیکھنے کا شوق حیرت کا سبب تھا۔ اس کا کردار میری نظر میں پہلے ہی مشکوک تھا، آج کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ وہ مذہب اور عقیدے کے نام پر لوگوں کو نہ صرف الو بناتا تھا بلکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتا تھا۔ ایسے بے ضمیر انسان سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ لگ بھگ 5 منٹ کی پر احتیاط جستجو کے بعد میں دلجیت کے بھاری وجود سے نمٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نہایت آہستگی سے بیڈ پر چڑھ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ جاگتے ہی مجھے دیکھ کر چیخے گا، اس لیے میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے ہی منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ شاید وہ کھینچ لیے جانے پر نہ جاگتا، مگر منہ پر ہاتھ کی موجودگی کے باعث اسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، مگر میں پھرتی سے اس کے سینے پر چڑھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے غر غر کی آواز برآمد ہوئی اور مجھے دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ جو ہی اس نے حیرت و دہشت کا پہلا مرحلہ عبور کیا، میں نے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور ریوالور کی نال اس کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس سے پہلے اس نے میرا ریوالور والا ہاتھ نہیں دیکھا تھا۔ خوفناک ہتھیار دیکھ کر اس کی آنکھیں فرط خوف سے پھٹنے کو آ گئیں۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا اور غرا کر کہا، ہاتھ اور زبان کو حرکت دو گے تو گولی مار دوں گا۔ وہ محض گھگیا کر رہ گیا۔ وہ بہت بری طرح میرے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی دونوں باہیں میرے گھٹنوں تلے دبی ہوئی تھی اور منہ میں پستول کا 1/4 حصہ دبا ہوا تھا۔ اس کی زبان بند تھی۔ دلجیت، تم مجھے نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ چالاکی دکھاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو گولی چلانے میں درخت نہیں کروں گا، سچ بولو گے تو سانسیں لیتے رہو گے۔ اس کی گھگیاہٹ بے معنی تھی۔ میں اسے اچھی طرح خوفزدہ کر کے اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکے، مگر میری تاخیر نے اسے سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ اچانک ہی وہ مچھلی کی طرح تڑپا اور اس کے دونوں بازو میرے گھٹنوں تلے سے نکل گئے۔ اس کا رد عمل میرے لیے غیر متوقع اور اس کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ اس کی اس حرکت سے پستول کا ٹریگر دب سکتا تھا، جس کا مطلب اس کی فوری ہلاکت تھا۔ میں نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور پستول والے ہاتھ پر پورا وزن ڈال دیا۔ مارے تکلیف کی اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ گھٹنوں کے نیچے سے نکلنے والے دونوں ہاتھ بے جان سے انداز میں میرے ہاتھ پر آن گرے، مگر ان میں اتنی تاب نہیں تھی کہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر باہر کھینچ لیتے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی شہادت انگلی اس کی دائیں آنکھ میں چبو دی۔ اس کے پورے بدن کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹکنے لگا۔ میں غرا کر بولا، اگر تم کوئی بھی حرکت کرو گے تو میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی مار دوں گا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشارے سے پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی چبھی ہوئی آنکھ پر جا ٹکا جس سے پانی نکلنے لگا تھا۔ میں اپنی تمام پر توجہ اس پر مرکوز رکھتے ہوئے اس کی چھاتی پر سے اترا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے سر اٹھایا تو میں نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن کو عقب سے پکڑ لیا اور کھینچ کر بستر میں بٹھا دیا۔ اسی اثنا میں بجلی کی سی مستعدی سے میں نے اس کے منہ پر سے پستول نکالا اور کنپٹی برک دیا۔ میں اسے حویلی سے باہر لے جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے اس پر بے تحاشا تشدد کرنا تھا۔ بیڈم کے بقول اس نے آسانی سے مجھے پروین کے بارے میں نہیں بتانا تھا۔ تشدد کے نتیجے میں اس کے حلق سے چیخوں کا برآمد ہونا ناگزیر تھا اور چیخوں پکار سن کر حویلی کے سبھی مکین کمرے کے باہر اکٹھے ہو جاتے۔ نشئی مجاوروں اور گھر والوں کی آمد پر میں بری طرح سے پھنس سکتا تھا۔ میں نے شعلہ بار لہجے میں کہا، دلجیت، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم بتا دو گے تو زندہ بچ جاؤ گے، نہیں بتاؤ گے تو تیری کھوپڑی میں سوراخ کر کے چلا جاؤں گا۔ پستول حلق سے نکلنے کے بعد بھی وہ کئی لمحوں تک اس قابل نہیں ہو پایا تھا کہ بول سکتا۔
وہ کچھ دیر تک منہ ہاں کی آوازیں نکالتا رہا، پھر نیم مردہ آواز میں بولا، کون ہو تم؟ میں نے گردن چھوڑی اور اپنا بازو اس کی بغل سے نکال کر چھاتی پر پھیلا لیا۔ اب وہ پوری طرح میرے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ حویلی سے باہر چلو، پھر بتاتا ہوں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں، چلو۔ میں نے دانستہ اپنی آواز پست رکھی ہوئی تھی تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ نکل سکے اور کسی سوئے ہوئے کو بیدار نہ کر سکے۔ وہ میری توقع کے برعکس بزدل ثابت ہوا۔ ہتھیلیوں کے بل گھسٹ کر بستر سے اترا اور میرے دھکیلنے پر نڈھال قدموں سے دروازے کی طرف چل دیا۔ اس نے ایک لمحے کو صوفے کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں صوفے پر گن کے عدم موجودگی نے اس کی رہی سہی سکت بھی ختم کر دی تھی۔ چٹخانی کھولو، اور ہاں، اگر کسی کو جگانے کی کوشش کی، آواز نکالی نہ منہ سے، تو پھر پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا۔ اس کے حلق سے کراسی برآمد ہوئی۔ اس نے بلا چون چرا میری ہدایت پر عمل کیا۔ چند لمحوں کے بعد ہم برآمدے سے گزر کر صحن میں پہنچ گئے۔ میں اس پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے اطراف پر بھی تیکھی نظر رکھے ہوا تھا۔ کسی پل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے میری توقع کے مطابق کوئی مزاحمت نہ کی اور ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ تک پہنچا۔ آواز پیدا کیے بغیر گیٹ کی کنڈی کھولو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چٹخانی کھولی۔ گیٹ کے کنڈے میں گریس یا تیل ڈلا ہوا تھا کیونکہ بہت ہی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کندھوں کے اوپر سے مزار کی طرف دیکھا۔ کوئی مجاور دکھائی نہیں دیا۔ سب کسی کونے خدرے میں پڑے خراٹے مار رہے ہوں گے۔ صحن خالی تھا۔ آہستگی سے مین گیٹ بند کرنے کے بعد میں اسے لیا ہال کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ پارکنگ میں داخل ہونے کے بجائے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھا۔ اس وقت میرا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اس جنگلی بلے کو کہاں لے جا کر پوچھ گچھ کی جائے۔ فوری طور پر اپنے ڈیرے کا خیال آیا۔ وہ رات کو خالی ہوتا تھا۔ قریب کوئی اور ڈیرا نہیں تھا۔ میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنا کام مکمل کر سکتا تھا۔ اسے اپنے ڈیرے پر لے جانے میں محض یہی قباحتی کہ ڈیرا یہاں سے خاصا دور تھا۔ وہاں جانے کے سوا کوئی چارہ نہ پا کر میں نے اسے مزار کے بیرونی ات کھلے گیٹ سے دھکیل کر نکالا اور جنوبی سمت میں پگڈنڈی پر ہانکنا شروع کر دیا۔ اس کی کمر اپنے سینے سے چمٹائے پیدل چلنے کی وجہ سے میں اب تھکنے لگا تھا۔ میں نے اسے روک کر اپنا بازو کھینچا اور دائیں ہاتھ میں پکڑے پستول کی نال اس کی کمر سے لگا دی۔ میں اپنے مشن میں آدھی کامیابی حاصل کر چکا تھا۔ آدھی کے حصول کے لیے میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے ہنکاتے میں اپنے ڈیرے پر پہنچا۔ اندھیرے میں پگڈنڈی پر چلتے گرتے پڑتے سائی دلجیت کی حالت مزید دگرگوں ہو گئی تھی اور وہ ہانپنے لگا تھا۔ اس نے راستے میں ایک دو مرتبہ کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے جھڑک کر اسے خاموش کرا دیا تھا۔